बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। नाज़रीन, आज बड़ी अहम ख़बरें हैं जिन पर हम तज्ज़िया और तबसरा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस से आज वर्चुअल ख़िताब किया और उसमें उन्होंने ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से और इक़्तिसादी तावन के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की। और आपको मालूम है कि शंघाई तावन तंज़ीम के सरबराहान मुमलिकत की जो कौंसिल है उसका ये 23वां इजलास है और वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पर बड़े खुलकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि दहशतगर्दी को आड़ बनाकर सफारती पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। दहशतगर्दी ख़ित्ते का मसला है, इन तमाम ममालिक के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए और लड़ाई झगड़े के बजाय इक़्तिसादी तावन को बुनियाद बनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बड़ी बुनियादी बातें थीं और उन्होंने ख़ित्ते के तनाज़ुर में बड़े अहम जो इशूज़ थे उन पर उन्होंने बात की। और वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात भी कही कि वसी एशिया में पाकिस्तान को एक मुनफरिद जोग्राफियाई हैसियत हासिल है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि सी पैक के तहत खुसूसी तजारती ज़ोन जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं और ख़ित्ते में पायदार अमन तंज़ीम के तमाम रुकन मुल्कों की ज़िम्मेदारी है। आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और दीगर कुछ बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हमारी बातचीत होगी। और हमारे साथ आज मौजूद हैं हाफ़िज़ ताहिर खलील साहब, मारूयाकार हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप सब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब रशीद साफ़ी साहब, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हाफ़िज़ साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा इम्पॉर्टेंट ख़िताब किया आज और अमन को बुनियाद बनाकर ख़ित्ते में इक़्तिसादी बहाली का जो सफ़र है और उसको उस पर बातचीत की गई है, तो कैसे देखते हैं? वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी खुल के अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया आज। सैयद साहब बहुत शुक्रिया। और आज जो दिन भर के वाक़यात हुए हैं उसमें सबसे बड़ा इवेंट ही प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस था जो SCO कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुआ। और इसमें मियाँ शहबाज शरीफ ने असर हाजिर के सुलगते मसाइल, न सिर्फ सुलगते मसाइल उजागर किए बल्कि उनका हल भी पेश किया। सही। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो आज उनकी स्पीच थी वो तकरीबन उसमें 6 पहलू ऐसे हैं जो बहुत नुमाया तौर पर उजागर हुए। सही। सबसे पहला उन्होंने जो पहलू उजागर किया वो SCO की ज़िम्मेदारियाँ थीं, जिसमें उन्होंने कहा कि SCO के जो रुकन ममालिक हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की राह हमवार करें और इसके लिए मुश्तरका कोशिशें बरूए अमल लाएँ। और दूसरा उनका पॉइंट था रियासती दहशतगर्दी, क्योंकि इसका मेज़बान जो है इंडिया था, उनकी जब मुराद रियासती दहशतगर्दी स्पेशली उन्होंने इसका जिक्र किया और ये बताया कि भाई कि मासूम और बेगुनाह लोगों का रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए कत्लेआम उसकी खुलकर मज़म्मत होनी चाहिए और SCO के रुकन ममालिक रियासती दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की तमाम सूरतों के ख़ात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें करें। सही। तो ये तो बात जो SCO के रुकन ममालिक हैं वो ख़ुद भी जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि रियासती दहशतगर्दी इस खित्ते में कौन बढ़ा रहा है। फ़लस्तीन का मसला है और कश्मीर का मसला, ये दोनों मसाइल एक जैसे हैं। सही। कश्मीर जो है एक खुली जेल है और बड़ी जेल है, जबकि फ़लस्तीन में रोज़ाना निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। ये वो रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसालें हैं जिसका एक नाम लिए बगैर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी जुर्रत और हकीकत पसंदाना अंदाज से ये मसाइल उजागर किए। उन्होंने तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पहलू था वो था कनेक्टिविटी के हवाले से कि कनेक्टिविटी आज आलमी मईशतों के लिए बहुत अहमियत अख्तियार कर गई है। और इसी हवाले से उन्होंने फिर CPEC का भी जिक्र किया कि CPEC जो है गेम चेंजर है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे ख़ित्ते में तब्दीली का ज़ामिन बन रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने इस्लामी फ़ोबिया और ख़ित्ते में ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से कि वहाँ अमन कायम होना चाहिए और उस अमन के क़याम की सूरत में ही इलाके में मुआशी तरक्की जो है उसकी ज़मानत दी जा सकती है। ये वो तमाम मसाइल थे जो प्राइम मिनिस्टर ने उजागर किए हैं अपनी तकरीर में और इसका हल भी पेश किया। सही। अच्छा, ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी। मैं रशीद साहब थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस है हम देखने बड़ी एक्सपेंड भी करती जा रही है। इसमें काज़ाकिस्तान की जो उसको तंजीम में मुकम्मल रुकनीत मिल गई है, ईरान को भी मिल गई है और बेलारूस जो है वो आइंदा इजलास में मुकम्मल रुकन बन जाएगा।
صدر بنا ہے، بالکل ہاں صحیح، تھینک یو ویری مچ. تو یہ اصل میں بڑا اہم ایک یہ ہے کہ ایکسپینڈ کر رہی ہے تنظیم، اور اس کے اندر بڑی جہتیں جو ہیں وہ سامنے ہماری آ رہی ہیں. تو یہ خطے کی ایک بڑی معاشی حوالے سے اسٹرانگ آرگنائزیشن جو بننے جا رہی ہے. تو پاکستان جیسے ملک کا اس کے اندر ایک بڑا کلیدی رول ہوگا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے فیوچر اس میں؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ علاقائی سطح پہ تو کیا دنیا کی سطح پہ انتہائی اہم تنظیم بن چکی ہے، اور اس پلیٹ فارم کے نیچے جو ایشیائی ممالک ہے، خصوصاً پاکستان، ایران اور انڈیا، اور اس کے علاوہ اس میں اور جو آپ نے ذکر کیا کہ اب ایران بھی مکمل رکنیت ان کی ہو چکی ہے، پاکستان کا اس میں ایک اچھا کردار رہا ہے. بیلاروس بھی پاکستان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کی اعلیٰ قیادت پاکستان آتی رہی. باقی بھی رکن ممالک کے ان کے جو قائدین تھے ان کے دورے ہو چکے ہیں. صحیح. اور اس میں ایکسپینشن آ رہی ہے، تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو تنظیمیں پلتی پھول رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فعال تنظیمیں ہوتی ہیں. اور اس پہ جو آپ کا حافظ صاحب سے جو سوال تھا، جو آپ کا بنیادی موضوع ہے، اگر ہم اس طرف آ جائیں تو وزیر اعظم صاحب نے جو 14 اہم نکات بنیادی طور پر بہت مختصر دورانیہ میں انتہائی مدلل انداز میں تنظیم کے سامنے رکھی ہے، جس میں خصوصی طور پر جو انتہا پسندی، دہشت گردی اور علیحدگی پسندگی کی طرف لے جانے والے رجحانات کے لیے ایک مشترکہ انسداد کی جو پالیسی بنانے کی جو انہوں نے تجویز دی. اور ابھی تک جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ تنظیم کے بیشتر ممالک اس تجویز سے متفق ہے کہ دنیا بھر میں اور OIC ممالک میں یہ جو میں نے مسائل بیان کی، انتہا پسندی، شدت پسندی، علیحدگی پسندی کی جو رجحانات ہیں اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی ایک مؤثر انداز میں اس مسئلے کی جو ہے حساسیت کو بیان کرنا اور اس کے حل کے لیے جو ہے تجاویز، خصوصاً انہوں نے کسی ملک کا نام لیے بغیر بہت ممالک کو، اسپیشلی بھارت کو آئینہ دکھایا کہ کس طریقے سے کشمیر میں مظالم ہو رہے، کس طریقے سے منی پور میں اس وقت پرتشدد ماحول ہے، یا خالستان میں، پنجاب میں، یا منی پور، آسام، ناگالینڈ، جہاں جہاں پہ وہاں پہ انسانی حقوق اور علیحدگی پسندوں کی جو ایک تنظیم کو جس طریقے سے بھارت ڈیل کر رہے، ان کو آئینے دکھانے کی جو ان کی ایک مؤثر کوشش تھی وہ بھی کامیاب رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم صاحب نے کلائمیٹ چینج، خصوصاً سیلاب کے نتیجے میں پاکستان کو جو پہنچنے والے نقصانات میں دنیا کے کردار کے حوالے سے جو بات دوبارہ دہرائی ہے، اور OIC کی تنظیم نے بظاہر پاکستانی موقف کی بھی تائید کی ہے. تو یہ نکات انتہائی اہم وزیر اعظم صاحب کی طرف سے تنظیم کے سامنے رکھے گئے ہیں. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ بھارت کی وجہ سے یہ تنظیم کبھی زیادہ تر پاکستان کے حق میں بات کرنے سے قاصر رہتی ہے، لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا اجلاس ہے کہ اس میں پاکستان کی ڈومیننسی قائم رہتی ہے. اور اب چونکہ آنے والے اگلے اجلاس کی صدارت بھی پاکستان کے پاس آ رہی ہے، تو ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ جو آج وزیر اعظم صاحب نے 14 نکات بیان کی ہے اس تنظیم کے سامنے، تو آنے والے وقتوں میں اس کو عملی کرنے میں پاکستان کو مزید آسانی ہوگی، کیونکہ صدارت بھی پاکستان کی طرف آ رہی ہے. وزیر اعظم نے بڑے زبردست طریقے سے پاکستان کا موقف عالمی فورم سے کیا اور شنگھائی تعاون تنظیم کے میں ہم دیکھتے ہیں. اچھا ہمایون صاحب، آپ کی بڑی ایکسپرٹیز بھی ہے پاکستان میں جو چائنا ریلیٹڈ ایشوز ہیں. وزیر اعظم نے بڑا فوکس کیا کہ CPEC کے جو اقتصادی زونز ہیں ان پر انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کانفلکٹ کے بجائے ہمیں معاشی حوالے سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور چائنا کے ماڈل کی بھی انہوں نے وہاں پر تعریف کی. تو مجھے ہمایون صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے CPEC کے حوالے سے بھی بڑی نیگیٹو خبریں پھیلائی جاتی رہی ہیں، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم اس سلسلے کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، اور بڑے ڈٹ کے انہوں نے اپنی وہاں پر موقف پیش کیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں CPEC کے حوالے سے اہلیان پاکستان کس قسم کی خبریں سنیں گے؟ جی شکور صاحب، تھینک یو. بڑا اہم تھا. ایک تو اگر آپ SCO کی تنظیم کو دیکھیں تو یہ جب شروع ہوئی تھی 1996 میں، اس کا نام شنگھائی 5 تھا، اور یہ چائنا کا جو ایک برین چائلڈ سمجھیں کہ انہوں نے انیشیٹ کیا، اور پھر 2001 میں یہ SCO کے نام سے یہ بنی.
اس وقت 40% دنیا کی جو آبادی ہے وہ ایس سی او کے ممبران کے اوپر مشتمل ہے، اور تقریباً 1/3 دنیا کی جو جی ڈی پی ہے وہ یہاں پہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم ہے۔ اور پھر چونکہ یہ چائنا کا اس میں بہت اہم رول رہا، بنایا گیا جس مقصد کے لیے، جس میں ابھی حافظ صاحب نے بھی کہا اور رشید صاحب نے بھی کہا، 3 اس کے مین وہ تھے، فائٹنگ ایکسٹریمزم، ٹیررزم اور سیپریٹزم، 3 ایولز کے نام سے۔ اس میں پرائم منسٹر کی آج کی اسپیچ کا جو سب سے پہلا وہ تھا، جب انہوں نے تمام نئے ممالک کو جو ہے ویلکم کیا، تو اس میں وہاں پہ سی پیک کے اوپر انہوں نے ایک بڑا کھل کے اظہار کیا۔ اب اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہے ایک بڑے اینگل سے کہ انڈیا چونکہ ہر وقت اس چیز کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اور سی پیک کا اگر ہم داخلی یا خارجی ڈپینڈنگ اپون کس طرف سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہمارے ناردرن ایریا سے اس کا راستہ شروع ہوتا ہے، جہاں سے کراکرم کے ایچ کے تھرو وہاں سے وہ ہے، پھر بہت سارے پروجیکٹس ہیں، تو اس میں انہوں نے پرائم منسٹر گجرات بائی پاس سے شروع ہوتا ہے اور گوادر تک جاتا ہے۔ تو وہ جو پوائنٹ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ خطے کے اندر اگر آپ شیئر ڈریمز رکھنا چاہتے ہیں، جس میں آپ نے پیس، پراسپیرٹی اور اسٹیبلٹی رکھنی ہے، تو اس کے لیے جو چائنیز صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اور جس کا سی پیک ایک بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ کے طور پہ ہے اور اس پروجیکٹ میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس میں ہم نے دونوں ممالک خطوں کو ملانا ہے، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو۔ تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ تھا جو انہوں نے ہائیسٹ فورم پہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے افغانستان کے معاملے کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ایمفیسائز کیا کہ 40 ملین کے قریب وہاں کی جو آبادی ہے اس کو دیکھا جائے۔ ان سے بھی ڈیمانڈ کی جو موجودہ حکومت ہے کہ وہ انٹرنیشنل اوبلیگیشن کو مانے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا کہ ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر اسلاموفوبیا، اس کے علاوہ جو ہے پاورٹی ایلیویشن، کیونکہ دنیا میں کووڈ-19 کے بعد بہت سارے مسائل سے تو غربت اور انفلیشن بہت بڑھ رہی تھی، اس کا ذکر کیا۔ اور پھر ایک اور بہت مزے کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو یو این کی پرنسپلز ہیں، 3 پرنسپل ان کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور پیپلز رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن۔ اس فورم کے اوپر جس میں 40% دنیا کی آبادی ہو، اس میں انہوں نے جن 3 چیزوں کا ذکر کیا، یہ ایک برملا اظہار تھا کہ کشمیر کی جو حق خود ارادیت ہے اس کو مانا جائے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے، جو کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو دیکھا جائے، اور پھر ان کی جو سیلف ڈٹرمنیشن اس کو مانا جائے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ملائیں، اور اینڈ پہ جو ان کی تقریر کا جو اختتام تھا، انہوں نے کہا کہ ہماری شیئرڈ ڈریم ہے، پیس، پراسپیرٹی، اسٹیبلٹی ہے، اور انہانس کنیکٹیوٹی ہے۔ تو پھر شروع انہوں نے سی پیک سے کیا، اور اینڈ بھی اس پہ کیا کہ ہم اگر خطے کے اندر اپنے دوست ممالک سے، برادر ممالک سے، اور جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اس کنیکٹیوٹی کو بڑھائیں وایا سی پیک، وایا بیلٹ اینڈ انیشیٹو، اور وایا باقی اور بھی ہیں، ای سی او بھی ہے، خطے میں جتنی بندرگاہیں ہیں ان سب ان کو ملا لیا جائے۔ تو یہ پھر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو پچھلے چند سالوں میں، جب یہ 10 سال پہلے سی پیک شروع ہوا تھا اور چند وجوہات کی بنا پہ اس کے اندر کچھ تعطل آیا تھا تھوڑا بہت، ہمیں بیسکلی میں ہمیشہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ اچھی خبریں ہمیں اپنی عوام کو بتانی چاہیے۔ بری چیز تو گزر گئی جو گزرنی تھی، اب جو ہے اگر بہتری کی بات کریں، آئی ایم ایف ڈیل کی جس طرح کل ہم نے ذکر کیا، خطے کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو ہم بات کریں گے ڈالر تو 16 روپے مزید کم ہو گیا ہے، تو بڑی اچھی جو خبریں، بڑی خوشائند خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا اب صاحب، آپ نے شروع میں اس کا ذکر کیا، میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے زیادہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے، اور پاکستان دہشت گردی کا خود سب سے بڑا شکار ہے، اور پاکستان نے دہشت گردوں کے سامنے بند باندھے، اور وزیر اعظم نے تھوڑا سا شاید اس بات کا خیال رکھا کہ ماحول بدمزہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ریاستی دہشت گردی کی مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس خطے میں آپ ترقی چاہتے ہیں تو ریاستی دہشت گردی کی بھی آپ کو مذمت کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو دہشت گردانہ رویے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں، اور ایک طرف سٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے کشمیر کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، دونوں کی مذمت پاکستان نے دیکھیں، پاکستان نے گزشتہ 10-12 سال میں اسپیشلی 2001 سے لے کر اور 2011 تک دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے، اس میں جو کامیابیاں حاصل کیں اور اس میں جو قربانیاں دیں، دنیا میں سید صاحب اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، دنیا اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتی جو پاکستان کی قربانیاں ہیں۔ اور نہ صرف سویلین بلکہ ہمارے فوجی جوانوں کی صف اول میں قربانیاں، یہ قوم جو ہے، یہ نہ صرف پاکستانی قوم، دنیا کے لیے ایک باعث تقلید مثال ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس خطے سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کاوشیں کی۔ آج پرائم منسٹر نے انہی کاوشوں کا اعادہ کیا ہے اور دنیا کو یاد دلایا ہے کہ اب ہمیں دنیا میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے ایک نئی جہت کی طرف بڑھنا ہوگا، اور اس کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی، اور مشترکہ لائحہ عمل اور مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو لائحہ عمل پیش کیا،
انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ سب سے پہلے ریاستی دہشت گردی ختم ہونی چاہیے تاکہ بے گناہ لوگوں کا خون جو ہے جو اس خطے میں بہایا جا رہا ہے ریاستی دہشت گردی کے ذریعے وہ بند ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تمام اقوام، تمام معاشرے، تمام ممالک کھل کر مذمت کریں ریاستی دہشت گردی کی، اور دہشت گردی کی تمام صورتوں کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں کریں جو پاکستان نے کی ہیں اس کو اپنائیں۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ تھی، انہوں نے ساتھ اس کو جوڑا افغانستان میں امن سے، کہ افغانستان جو خطۂ جنگ بنا ہوا تھا اس میں امن کے قیام کے لیے نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان بلکہ ایران اور دیگر ممالک نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن جو ہے اس کو قائم ہو تاکہ علاقے میں استحکام بھی آئے، اور کیونکہ ایک بنیادی جو عنصر ہے امن کا وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا میں ترقی کا راستہ ایک ہی ہے کہ امن قائم ہونا چاہیے، ورنہ عالمی معیشت جو ہے وہ اس کو بھی خطرات رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کنیکٹ کیا اسلامی فوبیا کو بھی، کہ اسلامی فوبیا کے ذریعے دنیا میں بے چینی پیدا کی جاتی ہے، مسلمانوں کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ عالمی برادری اور خاص طور پر یونائٹڈ نیشن توہین مذہب کا ایک عالمی قانون تیار کرے تاکہ دنیا بھر میں اسلامی نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی توہین کو ایک جرم قرار دیا جائے، جتنے بھی ادیان ہیں ان سب کے لیے، اور یہ سب کے لیے محترم ہونا چاہیے یہ معاملہ۔ اچھا، آپ سے یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، اور خصوصاً رشید صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ جواز بناتے ہیں۔ حافظ صاحب نے بہت خوبصورت اشارہ کیا کہ جب توہین کی جاتی ہے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، اسے جلا دیا جاتا ہے، تو جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ اصل میں وہاں سے ریفرنس لیتے ہیں، وہاں سے اپنے لیے جواز تلاش کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستی دہشت گردی جب ہوتی ہے مسلمانوں پر تو اس کے نتیجے کے اندر بھی وہاں سے جواز تلاش کیا جاتا ہے، اور پھر جو دہشت گرد تنظیمیں اصل میں یہ جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے جواز فراہم کرتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر پھر پورا ایک بحران جو ہے پورا کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا اہم ہوگا وزیر اعظم کے خطاب کے اس حصے کو کہ لاگو کیا جا سکے، اور کس طرح قانون سازی کی جا سکتی ہے اس پر؟ دیکھیے شاہ صاحب، کل بھی آپ کے پروگرام نے میں نے عرض کی کہ اس پورے آپ نے کالم بھی بڑا اچھا لکھا، کل میں نے پڑھا اس پر۔ ہاں جی تھینک یو، کہ اس دنیا میں دو ہی ریاستیں ایسی ہے جو مذہبی بنیاد پرستی کی بنیاد پہ قائم ہے، ایک اسرائیل اور ایک انڈیا۔ یہ تو اب ایک کلی حقیقت ہے۔ بی جے پی کی حکومت جو اس وقت وہاں پہ موجود ہے، دو بڑی حکومتیں جو ہے اس وقت دنیا میں، ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پرستی ہی پہ ہے۔ مودی سے آج مذہب کی بنیاد پرستی کو ہٹا دیا جائے وہ کہیں کے نہیں رہتے، اور جو الیکشن وہاں پہ قریب آتے ہیں تو کیا نان اسٹیک جو فیکٹر ہے وہ یا ریاستی تشدد کا جو فیکٹر ہے، دونوں کو وہ بروئکار لاتے ہوئے صرف اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں اس فورم پہ ان کی اس حوالے سے کچھ ایسے بیانات ہیں جس کو دہرا بھی نہیں سکتے کہ وہ گجرات کے جو وہاں پہ فسادات ہوئے تھے، وہاں پہ شہید ہونے والے مسلمانوں کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی، یا جو سمجھوتا ایکسپریس میں زندہ جلانے والے جو مسافر تھے ان کے بارے میں ان کی کیا، انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ ساری چیزیں گوگل پہ موجود ہے جو ان کی پر پابندی لگی رہی انہی کارروائیوں کی وجہ سے۔ جو بچر آف گجرات قرار دیا تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے یو این کے پلیٹ فارم میں امریکہ میں، تو ان کے پاس سالڈ جواز تھے۔ آپ کسی اور ریاست کے سربراہ کو یو این کے پلیٹ فارم پہ یہ اس قسم کی کسی لقب سے یا کسی نام سے اگر آپ پکاریں گے تو آپ کو بہت سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بلاول صاحب نے صرف ریٹریٹ کیا تھا، آلریڈی ان کو نام دے دیا گیا تھا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نام تک گیا تھا، لیکن یو این کے پلیٹ فارم پہ وہ میڈیا اور امریکہ نے ان کو بین کیا ہوا تھا، ویزا نہیں دیا تھا جب یو این کے پلیٹ فارم پہ اس کی پھر تکرار جو تھی وہ پاکستانی ریاست کے ایک جرأتمندانہ اقدام تھا، اور اس سے پہلے ڈوزیئر حوالے کیے گئے تھے اقوام متحدہ کے منتظمین کو، اس وجہ سے اس کا کوئی سب نے یہی تسلیم کیا۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ آپ ہی قتل میں اور دہشت گردی میں انوالو ہوں اور آپ بھی الزام لگانا شروع کریں، یعنی آپ کریں کچھ اور منہ سے کچھ اور بیان کریں، تو یہ بڑا خوفناک طرز عمل رہا، اور وزیر اعظم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس طرز عمل کو بین السطور
ایکسپوز کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے ساری صورتحال جو ہے وہ خطے کے اندر رچائی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ بڑی اہم ڈسکشن ہے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں شنگھائی تعاون جو کانفرنس ہے، وہاں پر وزیر اعظم نے خطاب کیا اور بڑے کھل کر انہوں نے اپنے موقف کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ ہم نے بڑی تفصیلی بات کی کہ کس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ خطے کے اندر ترقی کا جو عمل ہے وہ اس وقت آگے بڑھ سکتا ہے جب آپ دہشت گرد گروہوں کو روکیں گے، اور دہشت گرد گروہوں کے ساتھ ساتھ ریاستی سطح پر جو دہشت گردی کی جا رہی ہے اور جو تقویت دیتی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اس طرح کی کارروائیوں کو، جب تک آپ مسلیں گے نہیں، انہیں روکیں گے نہیں، تب تک خطے میں ترقی کا جو عمل ہے وہ ٹھیک طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تھوڑا سا افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ افغانستان کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور ہمارے معزز پینلسٹ نے اس پر بات بھی کی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو افغانستان کا ایشو ہے بڑا سینسٹیو ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں عالمی برادری جو تقاضے کر رہی ہے، افغان گورنمنٹ اس کو اس طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ پڑا ہوا ہے کہ ہمارے بالکل پڑوس میں افغانستان ہے، اور افغانستان کے حالات کا براہ راست اثر جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی یہاں مرتب ہوتا ہے۔ تو کس طریقے سے یہ جو برج ہے، یہ جو خلا ہے، اسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سید صاحب، بات یہ ہے کہ جو مغربی دنیا سوچتی ہے یا جو ان کا نظریہ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، وہ نظریہ جو ہے وہ ہر ملک پر اپلائی نہیں ہو سکتا، صحیح، کیونکہ ہر ملک کی اپنی ثقافتی روایات ہوتی ہیں، وہاں پر اپنی ان کی جو ہے وہ ثقافتی جو ہے وہاں پر ایک
مطلب ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، لوگوں کو وہاں سے نکالنے میں اب وقت لگے دیکھیں گا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہاں کی عورتیں بے حجاب ہو جائیں تو یہ ایسا نہیں ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان اس بات کو پرسو کر رہا ہے، بڑی کوششیں کر رہا ہے کہ خاص طور پر بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی، کیونکہ پاکستان افغانستان کے انفراسٹرکچر کی تعمیر، خاص طور پر وہاں گورننس کے ایشوز جو ہیں، وہاں پر محصولات کے ایشوز ہیں، FBR تعاون کر رہا ہے، دیگر جو شعبے ہیں پاکستان اس کے لیے بڑا تعاون کر رہا ہے، اور پاکستان یہ افغانستان سے یہ توقع بھی رکھتا ہے کہ وہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں ان کو تھوڑا سا ختم کریں تاکہ وہاں اور ان پر کو جو روزگار کے مواقع ہیں ان کو دینے چاہیے وہاں پہ. بالکل. تو یہ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک وہ اس بات پر آمادہ بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ان کا ایک افغان گورنمنٹ کا ان کا ایک شکوہ یہ ہے کہ مغربی ممالک جو ہیں وہ افغانستان کی ترقی میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رکھتے، اور وہ محض پروپیگنڈے کی بنیاد پر افغانستان سے علیحدہ ہوئے میں اور افغانستان کو تنہا چھوڑنے کی پالیسی جو ہے ابھی بھی اپنائے ہوئے ہیں. تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ تو پھر رشید تو صاحب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسلامی ممالک کا بلاک اور مغربی ممالک، وہ مغربی ممالک جو افغانستان کے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں، ان کے ذریعے افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے اور وہاں پائیدار ترقی کے لیے ایک مواقع جو ہیں پیدا کیے جائے. اب ایران نے وہاں ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع کیا ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ اس کے ذریعے نہ صرف وسط ایشیا بلکہ یورپ تک ایک راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا، اور نہ صرف یہ ایران بلکہ پاکستان بھی اس سے استفادہ وہ کرے گا، اور قطر وہاں پر بڑا کام کرے. رشید صاحب مختصراً میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ افغانستان کے شعبے کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ جو ایک تنازع، ایک کانفلکٹ جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ افغانی ان کی بات نہیں مانتے، وہ ادھر کی بات نہیں مانتے، تو کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ شروع دن سے شاہ صاحب افغانستان کے معاملے پر جب رجیم چینج وہاں پہ ہوا، میرے ایک ہی موقف تھا کہ اس وقت کی حکومت نے کہا تھا کہ افغان طالبان کی سوچ بدل گئی. میں اس سے متفق نہیں ہوں. جو ملا ہیبت اللہ ہے وہ تقلید کر رہے ہیں ملا عمر کی، اور جو باقی عبوری حکومت ہے وہ تقلید کر رہی ملا ہیبت اللہ کی. صحیح. جو ماضی کے طالبان تھے اور جو موجودہ طالبان ہے ان میں کوئی فرق واقعہ نہیں ہوا ہے. ایک تو انہوں نے دوحہ میں جو دنیا سے وعید کیے تھے اس میں کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی اور کمزوری. دوسری انسانی حقوق کے جو وہاں پہ مسائل ہے، تعلیم سے ہٹ کے یہ جو خواتین کی بات ہو رہی ہے وہ وہاں کے جو ہے شریعت اور مذہبی معاملات سے زیادہ وہاں کی روایتی اور قبائلی نظام کا جو ایک ضرورت ہے اس کے مطابق بھی بہت سارے اس میں مسائل اور مشکلات ہے. لیکن اس کے باوجود جو شمالی افغانستان میں وہااں پہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہے وہ سنگین ہے. تو طالبان بدلے نہیں تھے، غلط فہمی اس وقت کی حکومت کو ہوئی تھی. ہاں یہ ہے کہ وہاں پہ جنگ کا خاتمہ ضرور ہوا ہے، جو ایکٹیو جنگ وہاں پہ رہی ہے دہائیوں سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ زندگی بھی رکی ہوئی. اگر جنگ نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں. لیکن رشید صاحب آپ کچھ تو معاملہ کرنا پڑے گا نا، کیونکہ پوری دنیا بھی یہ چاہتی ہے کہ افغانستان کو معاشی حوالے سے بھی اور امن و امان کے حوالے سے بھی مستحکم کیا جائے، اور پاکستان کی بھی اولین کوشش اور خواہش ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں انہیں بہتر سے بہتر کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں افغان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے تعاون اور اس کی رضامندی کے بغیر ہونی ہاتھ سے نہیں بچتی. ہاں نہیں، تو دونوں کو مل کے کرنا دو اور لو کی پالیسی اپنانی ہوگی تبھی کوئی راستہ تبھی جا کے کوئی راستہ نکلے گا. اچھا تھوڑا سا روس سے جو تیل اور گیس کی درآمد ہو رہی ہے وہ افغانستان کے راستے ہی ہو رہی ہے. جی صحیح. اور ابھی ریسنٹلی LPG جو ہے منگوائی گئی ہے روس سے، وہ بھی افغانستان کے، اگر یہ راستے کھل جاتے ہیں. اصل مسئلہ طالبان کے حکومت کو رسمی طور پر تسلیم کرنے اور نہ کرنے کا ہے، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں، اس کے بعد ہی باقی سارے مسائل. پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں جو ہے نا دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا جب افغانستان کے مسئلے کو انہوں نے اجاگر کیا، کہ ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ریکوائرمنٹس تھیں پاکستان کی بھی وہی ہیں، SCO کی بھی وہی ہیں، اور SCO کے اندر ایک افغانستان کا کانٹیکٹ گروپ بھی ہے صحیح جو اس چیز کے اوپر پورا عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ 40 ملین افغانستان کی جو عوام ہے ان کو بھی دیکھا جائے، اور جو موجودہ افغانستان کی جو ڈی فیکٹو رجیم ہے اس سے جو انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے وہ بھی دیکھے جائے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی کے اندر افغانستان ایک بہت پیوٹ کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہاں کے معاملات کو افغانستان کی عوام کے جو ان کی ضروریات ہیں اس کے ذریعے حل کر کے
آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. تو یہ پرائم منسٹر کا آج فوکس تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور ایس سی او کے ممالک کو کہا گیا کہ اس کی عوام کو مت چھوڑیں, اور ادھر سے بھی ریکویسٹ کی افغانستان کے عوام سے کہ آپ کے اوپر جو 3-4 چیزوں کا ذکر کیا گیا, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, ایجوکیشن رائٹس, رائٹ آف فریڈم, اور جو وہ ہیں مطلب مغرب جو اپنے لینس سے دیکھ رہا ہے, لیکن کم سے کم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں کھڑے ہو کر افغانستان کی لینس سے بھی چیزوں کو دونوں کو کہا تاکہ گیا. دونوں دیکھیں کہ تو Absolutely. معاملات جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی ہمیون خان صاحب آپ نے. آپ سب تھوڑا سا ہم پاکستان کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر بھی معیشت کے حوالے سے خبریں تو بہت ہی اچھی آئی ہیں, اور بڑی مزے کی خبریں تھیں کہ رشید صاحب نے بھی اور ہمیون خان صاحب نے بھی لوگوں کو سنائی ہیں. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں تو آپ کر رہے ہیں, بڑی اچھی اور مزے کی باتیں, اثرات کب مرتب ہوں گے؟ اور یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں کہ معیشت میں جو بہتری کے استعارے ہیں, لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے جو مراحل ہیں وہ کس حد تک تیزی کے ساتھ عبور کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سفر کی جو سمت ہے اس کا تعین کریں. صحیح. اگر اس کا تعین ہو جائے کہ ڈیسٹینیشن کا کیا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ سفر بھی آسان ہو جاتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بے یقینی کی کیفیت ختم ہونے سے 2 دن کے اندر جو اشاریے ہیں مثبت انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں. صحیح. اور خاص طور پر ڈالر جو ہے 2 دن میں کتنا سستا ہوا ہے کہ 2 دن میں 100 روپے کی اس کی سستا ہوا ہے, جس سے جو غیر ملکی کرنسی دیگر کرنسی ہیں ان پر بھی اثرات پڑے ہیں, اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں ایک اسٹیبلٹی آئی ہے, اور کل جو تیزی آ رہی تھی, لیکن آج ہم ایک استحکام کی طرف بڑھے ہیں. یہ سیکنڈ فیز ہے کہ ہم معاشی استحکام کی جانب بڑھنا شروع ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج موڈیز کا جو بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہوئی ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی فائنینسنگ سے دیگر جو فنڈنگ ہے اس کا راستہ آسان ہو جائے گا. تو یہ تو وہ اقدامات ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے, لیکن ایک لانگ ٹرم جو ہماری پالیسیاں چل رہی ہیں معیشت کو بہتر بنانے کے سلسلے میں, اس کے رجحانات اور اس کے جو نظریات ہیں وہ بھی مثبت ہمیں اشارے دے رہے ہیں. مثلا یہ کہ فائنانس منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ 1 سال کے جو اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح جو ہے 10% کم ہو گئی, 38% سے 28 پر آ گئے ہیں. پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں بڑھ رہی ہیں, اور تجارتی خسارات 63% کم ہوا ہے. دیکھیں یہ وہ اشاریے ہیں جو ہماری معیشت کو مستحکم بنانے کا آغاز ثابت ہو رہے ہیں. لیکن ابھی ہمیں بہت بڑا سفر کرنا ہے. یہ سفر یہاں سے ختم نہیں ہوا بلکہ اس کا آغاز ہوا ہے, اور یہ آغاز اگر صحیح سمت میں چل پڑے, اور چونکہ اب آئندہ ماہ اگر یہ اسمبلی جو ہے اس کی مدت بھی ختم ہونے والی ہے, تو اگر یہی سلسلہ اگلی حکومتیں بھی چلاتی رہیں اور اسی طرح یہی پالیسیاں آگے چلتی رہیں, تو پاکستان کی معیشت جو ہے صحیح ٹریک پر آ جائے گی. یہ صحیح ٹریک پر آ جائے گی. اور کل وزیر اعظم نے بڑی اہم بات کی, انہوں نے کہا کہ 20 سال تک اگر تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرتے رہیں تو ملک کی معیشت جو ہے وہ کسی ڈگر پہ چل سکتی ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن لوگوں نے ڈالر چھپا کے گھروں میں رکھے ہوئے تھے آج تو باہر نکال, اب پریشان ہو گئے ہیں یار. فی ڈالر 16 روپے جو ہے اس کی قیمت کم ہو گئی ہے. پریشانی بھی مجھے اس طرح نہیں, میں تو پریشان نہیں ہوں, میں تو پاکستان میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اچھا رشید صاحب, یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو وزیر اعظم نے کل بات کی ہے کہ تمام ادارے اپنا کام کریں, اور میرا خیال یہ ہے کہ صرف اداروں کی بات نہیں, انفرادی سطح پر بھی ہم دیکھا جائے تو اگر اس ملک کو ہم نے ترقی کی شاہراہ پر اس کا سفر کروانا ہے تو پھر ہمیں اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرنا پڑے گا. تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل, دیکھیں وقتی طور پہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا آنا اور یہ جو ہم مارکیٹ میں اٹھان دیکھ رہے ہیں, جو ڈالر کی قیمت دہائیوں بعد ہم نے پہلی دفعہ آج نوٹ کیا کہ انٹر بینک میں قیمت زیادہ ہے اور اوپن مارکیٹ میں قیمت کم ہوئی ہے. ایک بہت انہونی سی بات ہے, اور مارکیٹ میں ڈالر اویلیبل ہے خریدنے کے لیے, اور لیکن جو خریدار ہے اس کے لیے بیچنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہو گیا ہے لوگوں کے لیے اس وقت. پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں.
جو ایک ویسے سسٹینیبل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ 250 تک آ جائے گا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید ڈیمانڈ کی وجہ سے مزید بڑھ جائے، لیکن ملک بوستان کا بھی آج چونکہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا. امپورٹ ایل سیز کھلنا شروع ہو گئی ہے تو پاکستان کے پاس تو ڈالر کے بہت زیادہ ذخائر نہیں ہے. بلیک مارکیٹ میں وہ کسی کے پاس ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اب پتہ نہیں بلیک مارکیٹ میں کتنے ڈالر موجود ہے، لیکن جو نیچرل قیمت ہے وہ 250 اور 260 ہی کے درمیان ہی. اگر ڈالر کو فلوٹنگ چھوڑا جائے، مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے کہ جتنا مارکیٹ کو ڈالر درکار ہے اگر اتنا دستیاب ہو تو یہ 240 اور 250 تک بھی نیچے گر سکتا ہے ڈالر. لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے. یہ کل کو اگر ایکسپورٹ میں کوئی مسئلہ ہوا یا کوئی مارکیٹ میں کوئی اچانک سے کوئی بڑی بات ہوئی، یہ بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اچانک گراوٹ آئی ہے، پیداوار اوپیک ممالک نے کم کی ہے، تو یہ عالمی منڈی سے بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے. لیکن میں اسی بات پہ آپ کے پاس شاید وقت کم ہے، اگر پاکستان نے ترقی کو سسٹین کرنا ہے اور جو اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں اور جو آپ کا سوال تھا کہ عام لوگوں تک اس کا فائدہ کب پہنچے گا، تو اس کے لیے سب سے ضروری جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، آپ کے انڈسٹری کی جو ہے اس کی دوبارہ احیاء، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکس نیٹ کا بڑھنا، اور سب سے بڑی بات آپ کی جتنی آمدن ہے اس سے کم اخراجات. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو یا اپنی آمدن بڑھائیں یا اپنے اخراجات کم کریں، کوئی ایک چیز آپ کو کرنی دونوں آپ کو کرنی پڑی. مہنگائی نیچرل چیز ہے، مہنگائی کو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی معیشت، نہ چائنا کی جیسی معیشت، نہ امریکہ جیسی معیشت، نہ EU جیسی معیشت، مہنگائی کو مصنوعی انداز سے آپ نہیں روک سکتے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے قوت خرید کو بڑھانا ہے، اور قوت خرید کے لیے میں نے آپ کو یہی عرض کیا کہ انفراسٹرکچر جو ہے آپ اس کی اور ہالنگ آپ کو کرنی پڑیں گی، انڈسٹریلائزیشن آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو ایکسپورٹ امپورٹ میں جو آپ کا فرق ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور سب سے زیادہ اہم بات وہی کہ اخراجات میں کمی اور آمدن میں اضافہ. آمدن میں اضافہ آپ کریں گے. اچھا ہمایون صاحب، یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک پائیدار اور طویل جو اصلاحات ہیں جب تک معیشت کے باب میں آپ یہ نہیں کریں گے، اور کیونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق بڑا سیاسی استحکام کے ساتھ بھی ہے، جب سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو نتیجے کے طور پر سب سے بڑا اثر جو ہے وہ ملک کی معیشت پہ پڑتا ہے. اور وزیر اعظم نے یہ جو بات کہی ہے کہ کوشش ہے کہ یہ IMF سے ہماری آخری ڈیل ہو، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو طویل المدتی اصلاحات ہیں معیشت کے باب میں، کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ سیاسی اثرات اس پر نہ پڑیں اور ہم کسی ایسے ٹریک پہ چلنا شروع ہو جائیں کہ معیشت جو ہے کم از کم ہماری محفوظ ہو اور ہم استحکام کے ساتھ اس کو آگے لے کے چل سکیں؟ ہمایون صاحب کی اجازت سے میں ایک نقطہ بھول گیا، ہمایون صاحب بھی اس کی مزید وضاحت کر لیں گے. آبادی کا جو آپ کا طوفان ہے، صحیح، ہاں بالکل، آپ ترقی کا کوئی بھی فارمولہ اڈاپٹ کریں، پاپولیشن جو آپ کی آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، اگر آپ اس کو روکنے میں ناکام رہیں گے تو آپ کچھ بھی کریں آپ کی معیشت پہ دباؤ برقرار رہے گا. صحیح، یہ بڑی عام بات. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری جو آبادی ہے، اور ہم اس کے کمپیریزن کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ 71 کے بعد کہ انہوں نے کس طرح اس کو کنٹرول کیا. اس وقت ہم سے زیادہ تھے اور اب وہ اراؤنڈ 167 کے قریب ملین کے قریب، اور ہم 230 یا 240 کا جو ہے حد اس کو بھی وہ پھلانگ چکے ہیں. اور یہ آپ کی پلاننگ کے اندر جو ہے ڈیزاسٹر نائٹ میئر ہے کہ آپ نے پلان کیا ہے 200 ملین کے لیے اور 15 سالوں کے اندر آپ 230 ملین ہو گئے، اور اگر اگلے 15 سالوں میں ہم اور اس سے بڑھ جاتے ہیں تو جو مرضی آپ پلاننگ کر لیں وہ نہیں. ایک طرف تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی اس وقت تک اکنامک سٹیبلٹی کا آپ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر ملک کے اندر کمپیٹنگ پاورز ہیں جو ایک دوسرے کے سیاسی جو اہداف ہیں ان کو اٹیک کرنے یا اپنے مفادات کو لینے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ ہم نے دیکھا بھی پچھلے 8-9 مہینوں میں. یہ IMF کا پروگرام ڈیلے بھی اسی وجہ سے ہوا کہ ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں تھی. اسی کی طرف اشارہ پچھلی گورنمنٹ کے اوپر جب وہ حکمران تھے اور یہ والی جو موجودہ حکومت ہے یہ اپوزیشن میں تھی، میثاق معیشت کی بات کی گئی. پھر جب حکومت یہ والی حکومت میں آئی اور پچھلی حکومت اپوزیشن میں گئی تو دوبارہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مل کے بیٹھتے ہیں، اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اس میں بہت بڑی چینجز ہمیں چاہیے. آپ کے مختلف صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں، ایک انٹر پروونشل ہارمنی جو ہے وہ لیکنگ تھی بڑے عرصے سے، اس کے اوپر کرنے کی توجہ تھی. آبادی کا وہ کیا. پھر پاکستان ایک خطے کی ایسی
ایک تو ایک بہت اچھی جگہ پہ ہے جس کو ہم اپنی لوکیشن کے حساب سے کہتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن بڑی اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے خطے میں جہاں پہ مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. صحیح. ایک سائڈ پہ افغانستان ہے جو کہ پچھلے 20 سال بعد اب ایک دنیا کی نظر میں تو شاید وہ ایک کم مسئلہ ہو گیا، لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں کی تمام ٹریڈ، وہاں سے دہشت گردی کی لہروں کا اس سائڈ پہ آنا، وہاں کے مسائل، وہاں کی ریفیوجی کرائسس، پھر اس کے ساتھ جو ہے آبادی جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، پھر جو ساؤتھ ایشیا پورا ہے وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہے. ایس سی او کے اوپر بھی آج پورا کہا گیا کہ اکنامک کنیکٹیوٹی، ریجنل کنیکٹیوٹی، جس کے اوپر پرائم منسٹر کا بہت زیادہ ایمفیسس تھا کہ آپ کی اسٹیبلٹی یا شیئر ڈریم تب ہوگی کہ خطے کے ممالک آپس میں ٹریڈ کریں. دنیا کا یہ واحد خطہ ہے جو اپنے باہر زیادہ ٹریڈ کرتا ہے، خطے کے اندر ٹریڈ سب سے کم ہے. اس کے مسائل بڑے ہیں، لیکن میں آپ کو ان چند چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں. جب تک ان چیزوں کے اوپر ہم پہلے اپنے اندر ایک اتفاق نہیں پیدا کریں گے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس کے بعد آپ نے جو آپ کی مسائل ہیں جس میں آبادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کلائمیٹ چینج، اس کے بڑے ایشوز ہیں جو اب اس وقت کی گورنمنٹ اور اس سے پہلے بھی گورنمنٹ، لیکن موجودہ گورنمنٹ چونکہ انہوں نے ہسٹری کا سب سے بڑا فلڈ دیکھا ہے تو انہوں نے کچھ میجرز لیے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ نے کلائمیٹ میٹیگیشن کیسے کرنی ہے، ڈیزاسٹر ریڈکشن کس طرح کرنی ہے، گرین ٹیکنالوجی کی طرف کس طرف جانا ہے، آبادی اور سسٹینیبلٹی کو دیکھتے ہوئے. تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو لے کے اگر ہم چلیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہمیں ملی ہے، اس کو صرف سمجھیں کہ ایک آپ کو بریدنگ سپیس ملی ہے 9 مہینے کے لیے کہ آپ نے دوبارہ اپنا ایک جنم کرنا ہے. اس میں آپ نے بہت بڑی میسو ریفارم کرنی ہے، پاور سیکٹر کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، مائننگ کے اندر، آئی ٹی کے اندر، آبادی کو کنٹرول کرنے کے اندر، اربنائزیشن کے اندر. اگر ہم یہ کرنے میں ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں اور آئندہ جو بھی حکومت آئے وہ اس کو کنٹینیو کرے، کنٹینیوٹی بھی بڑی ضروری ہے. ہوتا یہی ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، اگلی گورنمنٹ کے مسائل کو چھوڑ کے اور وہ نئے کام شروع کر دیتی ہے. تسلسل نہیں رہتا، پرابلم تسلسل بڑا ضروری ہے، آبادی کو کنٹرول بڑا ضروری ہے، اور دنیا کے ساتھ مل کے خطے کو کنیکٹ کرنا. اگر یہ ساری چیزیں کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ساری حکومتیں. اچھا معین صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں آپ کر رہے ہیں ساری، اور آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت سارا کچھ کرے اور حکومتوں کو کرنا بھی چاہیے، لیکن لوگوں تک ان ساری باتوں کو ٹرانسلیٹ کرنا، لوگوں تک اس چیز کو لے کر جانا ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے ملک کو معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے ایک بہتر ملک بنانے کے رول پلے کریں، کیونکہ جو غیر یقینی کا احساس ہے نا وہاں پر بھی بہت زیادہ ہے. تو مجھے بتائیں یہ کالجز، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے مدارس، ہمارے جو دیگر ادارے ہیں وہ کیوں ناکام ہیں، کیوں ان چیزوں کو وہاں تک ٹرانسلیٹ کرنے نہیں کر پا رہے؟ سبوک صاحب، اس کے لیے تو شاید ہمیں کچھ سیریز آف پروگرام کرنے پڑے، لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے، اور اس کا ایک اگر جواب ہو تو وہ یہ ہے یہ پاپولیشن کی بات ہے، باقی جو کوارڈینیشن نہیں ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، لیکن سوشل میڈیا غلط چیزوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، نیشن بلڈنگ کے لیے، ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے. آپ کے ملک میں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ بڑھتی ہوئی ینگسٹ پاپولیشن ہے، تقریباً 63% کے قریب. بہت بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے ایک بوجھ ثابت ہو رہی ہے. انڈیا کے اندر آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ $250 بلین کا ریونیو پچھلے سال انہوں نے کہا، ہمارا 4 بلین تھا، وچ از ویری گڈ. لیکن اگر آپ صرف کمپیئر کریں، اگر ہم سوشل میڈیا، تعلیمی ادارے، اکنامک انٹیگریشن، ینگر پاپولیشن اور ان چیزوں کو اگر ملا لیں تو یہ جو 4 بلین کا، اور بائی دا وے پرائم منسٹر نے اس سے پہلے کئی دفعہ کہا کہ یہ سب سے زیادہ ریونیو کلیکٹیو ایجنسی بن سکتی ہے اگر اس یوتھ کو آپ آئی ٹی کے ساتھ منسلک کر دیں. تو یہ جو 4 بلین ہے اس سال، یہ 8 سے 10 بلین ہو سکتی ہے اگلے سال تک. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم 10 بلین ریونیو اس کے راستہ کوئی دکھانے والا ہو کہ ان کو راستہ بتائے. وہ مجھے ضمیر جعفری صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، شاید غلط نہ پڑھ دوں، کہ تم شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو مگر ظالموں کے لیے تھوڑی مطلب گندم پیدا کرو. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے اگر آبادی کام نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن کم سے کم ان کے لیے وسائل تو پیدا کریں. اور آپ نے کیا کیا کہ جہاں تعلیم و تربیت کا فقدان ہے. پاکستان بیسیکلی ایک زرعی ملک ہے، صحیح، اور لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود زرعی خوراک کے معاملے میں خود کفیل نہیں ہے. ہمیں گندم، دالیں اور دیگر اجناس جو ہیں باہر سے منگوانا پڑتی ہیں. اگر ہم اپنے زرعی پیداوار میں اضافہ کر کے خود کفیل ہو جائیں تو ایک بہت بڑا زرعی مبادلہ جو ہے بچا سکتے ہیں، اور پاکستان کی زرعی پیداوار کے نتیجے میں گھریلو صنعتوں کو اور جو زرعی صنعتیں ہیں ان کو ایک بڑا بوسٹ مل سکتا ہے، بڑا بوسٹ مل سکتا ہے، اور ہم نے چیزوں کو بہت بہتر انداز میں آگے. لیکن لازمی ہمایون صاحب نے تو کہہ دیا کہ اس پہ سیریز آف پروگرام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ کچھ کریں گے اس پر. رشید صاحب، وقت بہت کم رہ گیا، اور میں آخر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، لیکن بڑا اہم سوال ہے. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا،
اس نے پاکستان کی چولیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، یعنی آپ ریاست کے ان شناختی اداروں کی طرف آپ کے ہاتھ اٹھ کھڑے ہوئے جس نے ایک پورے پاکستان کے ماحول کو اور سیاسی فضا کو ایک مقدر کر کے رکھ دیا۔ تو اب جو قانون کا دائرہ ہے وہ آہستہ آہستہ وہاں تنگ ہو رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ قانون کے سامنے سرنگو کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، ویسے عمومی حالات میں بھی قانون کے سامنے آپ کو سر جھکانا ہی صحیح پڑتا ہے، اور یہ تو ایک غیر معمولی لائن آرڈر واقعہ کے بارے میں تقریر نہیں کرنی ہوتی، عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ جی یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور افواج پاکستان کے ترجمان کے پریس کانفرنس کے بعد تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں بچا ہے کہ فوج اس حملے کو اور اس دن کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فوج کا ادارہ، اور اسپیشلی شہیدوں کی فیملی جو ان کو شدید ذہنی اور ان کو جو جذباتی طور پہ جو ٹھیس پہنچی ہے اور جس سے ان کو ایک صدمے سے گزرنا پڑا ہے، تو یہ معاملہ تو یوں ہی ختم، بیانات سے ختم نہیں ہونا، قانون نے حرکت میں آنا ہے۔ اب یہ عدالت کے پاس جو ہے یہ مقدمہ بھی آج چلا گیا کہ جو شخص ملٹری کورٹس کے خلاف عدالت میں اس وقت گیا ہے اپنے وکیلوں کے ذریعے، اسی کے حکومت کے دوران جو 29 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ملی ہے، تو ان کی درخواست سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ اگر آپ اس معاملے کی بھی وضاحت کریں کہ ماضی میں تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں، تو اب اس پہ اعتراض کیوں؟ یہ چونکہ قانونی اور آئینی معاملہ ہے اور عدالت میں بھی زیر بحث ہے، اس لیے اس پہ میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن 9 مئی کا واقعہ غیر متوقع اور ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ اس میں آئین اور قانون نے اپنا رستہ ضرور اختیار کرنا ہے، اور ریاست کے تیور یہ بتا رہے ہیں اور ریاستی اداروں کے ترجمان ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب حاضر سروس فوجیوں کو عدالت کے کٹہرے میں پیش کیا گیا ہے اور ان کے خلاف تعزیر کی گئی ہے، تو جو باقی لوگ ملوث ہیں اس میں میں کسی کا بھی نام اس میں مینشن نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی عدالت نے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون انوالو ہے، ان کو لیکن یہ واقعہ جو ہے بھولنے والا نہیں ہے، نہ ریاست بھول رہی ہے، نہ متعلقہ ادارہ جن کے انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے ہیں وہ اس بات کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ذمہ داروں کو یقینی طور پر قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صحیح، یعنی یہ طے ہوگا کہ جس نے سازش کی، جس نے عمل کیا، جس نے کوتاہی کی، جو غفلت کا مرتکب ٹھہرا، سارے اس میں جائیں گے۔ تمام ریاستی ادارے بھی، تمام سیاسی قوتیں بھی اور پوری قوم اس پر متفق ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ ملوث رہے اور یہ بدترین مثالیں تاریخ کی قائم کی، ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کا مواخذہ ہونا چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، اس پر اتفاق ہے، اور یہ اس سے انکار نہیں کیا جا اس سے کوئی انکار نہیں کیا جاتا۔ بہت بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب، بہت شکریہ رشید صافی صاحب، بہت شکریہ ہمایون خان صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی وزیر اعظم نے شنگھائی کانفرنس تعاون تنظیم میں جو خطاب کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے پاکستان میں جو معیشت کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اس پر بات کی، اور آخر میں جو 9 مئی کا واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی حساسیت کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو برف پوش سنگلاخ پہاڑوں پر اور -40 ٹمپریچر میں پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کے پاکستان میں کسی جگہ ان کا مجسمہ بنا ہوا ہے، اور کوئی شخص آتے ہیں اور اتنی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ اس ایک مجسمے کو گراتے ہیں، شاید آپ اس کے معنی نہ سمجھ پائیں، لیکن جو فوج کے اندر ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے جو اس وقت مشکل حالات میں پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، تو آپ کیا پیغام وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور جب تک ہم ان ساری چیزوں پر ایکشن نہیں لیں گے اور پوری قوم یکسو ہو کر اور یکسمت ہو کر ان چیزوں کو روکے گی نہیں اور ان کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی، تب تک ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔